बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबलाइम बैठक मलिक अरशद के साथ। और आज हमारे साथ बैठक में मेहमान है जी मुल्क के नामवर अदाकार इशरत अब्बास साहब, जिनसे मिलके आपको खुशी होगी जनाब। इनका बहुत बड़ा काम है, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनके फ़न के हवाले से आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब मलिक साहब। क्या हाल है सर, कैसी तबीयत है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है जी? शुक्र है अल्लाह का जिसने। अच्छा सर, ये हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये आपने जो फ़नकारी और अदाकारी का जो सफ़र है, कितना अरसा हो गया, आप कितने अरसे से अदाकारी कर रहे हैं? सर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं 1958 से मैं रेडियो आया था, जब बच्चे तकरीबन मैं 9 साल का था। अच्छा। बच्चों के प्रोग्राम से शुरू किया था और फिर 67-68 में मैं जनरल ड्रामा में आया। अच्छा। रेडियो के जी। और 70-71 की बात है जब हम चकलाला से हमने शुरू किया फिर टेलीविज़न। सही। तो वहाँ से चूँकि उस ज़माने में वहाँ पे गुफरान इम्तियाज़ी साहब थे, फयाज़ुल हक साहब थे, अब्दुल ख्वाजा साहब थे और भाभी मुनव्वर तौफीक साहबा थी। तो अरबाब खान साहब फिर आए थे कतर की जंग के बाद, उसमें जब हुआ था सिलसिला। सही। हाँ, तो वो भी आ गए थे। अरबाब साहब के साथ भी मैंने वहाँ भी काम किया था, भाभी के साथ भी काम किया है। और पश्तो ड्रामे किए वहाँ से, इनको ड्रामा शौकत परवेज़ साहब से के साथ किया जी। फिर 74 में जब यहाँ खुला स्टेशन, बल्कि मैं कहूँगा कि हम खुद लोग वहाँ जाया करते थे 5-10 रुपया डालकर। जब बाबर, मैं, आशिक सलीम साहब, हमारे और साथी, तो यहाँ से हम जाया करते थे वहाँ पे इस्लामाबाद और चक्कर कि भाई हमारा स्टेशन खोला जाए। हम क्योंकि वहाँ तो हमें एक शिफ्ट मिलती थी। सही है ना जी। और अगर कभी ऐसा हो जाता था कि सुबह भी काम करें तो राजा बाज़ार के करीब ही होटल से 10 रुपये का कमरा मिलता था, तो हम 2-3 बंदे उसमें घुस आया करते थे। ऐसा तो एक ही रात में ड्रामा ख़त्म करके आया करते थे। या अगर किसी की आउटडोर निकल आया, आउटडोर वक्त बहुत कम रखते थे। सही। तो यहाँ जब 74 से खुला, फिर यहाँ से काम कर रहे हैं। सही। तो आप खुद देख लें कि इनको पश्तो उर्दू याद भी नहीं कितने ड्रामे किए जी। अच्छा, कोई यादगार ड्रामा हिंदको का, पश्तो का और एक उर्दू का हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। ये ड्रामे एक औलाद की तरह होते और कैरेक्टर। सच्ची बात तो ये है कि मुझे सारे ड्रामे अपने अच्छे लगते थे और सब में मुझे मतलब हर वो कैरेक्टर मतलब जो मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े शौक़ से किया है। जी। और ये काम है दीवानगी का, शौक़ ना हो तो दीवानगी ना हो, फिर से मेहनत करनी पड़ती है। सही। और फिर यह है कि चूँकि मेरे वालिद साहब खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, खलील खान मरहूम, चूँकि वो भी एक्टर थे और शुरू में वो इंडिया में रहे, या आशिर कश्मीरी के साथ थिएटर में रहे, फिर खामोश फिल्में उनकी, फिर टॉकी फिल्में उनकी, फिर रेडियो तकरीबन 45 साल वो रेडियो पे। सही। ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा रहे। एक एकेडमी थे वो तो बस मतलब ये है कि फिर मैं आपको कौन सा ड्रामा बताऊं इनको का हम। अच्छा, इनको में मुझे मज़ा आता था तो नैयर साहब के ड्रामा का। अच्छा, सच्ची बात है। कोई यादगार ड्रामा, उसमें कोई कैरेक्टर वो ऐसा यादगार कैरेक्टर हो जो अभी तक आपको याद हो? यार इनको मतलब बेहतरीन रोल किए, कोई ऐसा मैं क्या बताऊं। नैयर साहब का नेगेटिव कैरेक्टर्स आपने ज़्यादा किया, नेगेटिव कैरेक्टर शक्नी के ज़्यादा किए हैं मैंने। और उनमें ठैया प्रोग्राम हमारा एक था जो ख़ास पिशौरी सकाफ़त पे था। सही। और जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की जाती हैं कि संदली किसे कहते हैं, है ना जी। अच्छा। हाँ, इसी तरह और चीज़ें जो मुतारफ़ कराई थी जी। इनको सकाफ़त की, तो उससे मैंने लीडिंग रोल ये सब 50 मिनट का प्ले 13 किस्तें हमने की थी। और नेटवर्क के प्लेस बहुत ज़्यादा आपने किए। नेटवर्क के नामूस से मेरा कैरेक्टर मुझे अपना बहुत पसंद आया। सही। नामूस का कैरेक्टर बहुत अच्छा मैंने किया था। रेज़ा में किया है। अब मुझे सब सीरियल याद भी नहीं कि कितने ड्रामा, मतलब मेरे कैरेक्टर जितनी मैंने किया बड़ी मेहनत से की। सही। और इसके अलावा एक था गाँव किया। मतलब ये कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम है आपका कि आपको याद भी नहीं। बहुत अच्छा हो गया। जी नाज़रीन, एक और जो बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है इशरत अब्बास साहब की, ये अपनी आंखों से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देते हैं और नेगेटिव रोल जो है जब करते हैं तो इनका माशाल्लाह जो है तो एक्सप्रेशन आंखों के ज़रिए जो है तो वो दिल में उतर जाता है। ये पूछते सर, ये एक्वायर्ड है या मेहनत की है या कुदरती खुदादाद सलाहियत है या आपकी आंखें ऐसे बनी हुई हैं? सर मैं समझता हूँ जी कि चेहरे का उतार चढ़ाव आंखों से बनता है। और अल्लाह ने बस मुझे
وہ صفت دی ہے کہ میں اچھا ایک بات ہے کہ چونکہ میں نگیٹو کریکٹر مجھے اس لیے بھی اچھے لگتے تھے کہ میرے والد صاحب مرحوم کہ فلموں میں اس نے زیادہ تر انہوں نے ولن کے رول کیے. میرے بڑے بھائی مرزراز صاحب وہ بھی زیادہ ولن, چونکہ ہمارے ذہن پہ ہمارے والد چھائے ہوئے صحیح اور ان کا ایکسپریشن بھی آنکھ کا زیادہ ہوتا تھا. جی ہاں تو اسی لیے میرے بھی تھے. اور آنکھ کے ساتھ ایک خاص مسکراہٹ ہوتی ہے نا جی. اور پھر جو ہم نے ہنسی ہے ہماری وہ بھی ہمارے خاندانی میں میرے والد صاحب میرے بھائی صاحب تو وہ بھی ہم نے والد صاحب سے لی. تو یہ ہے کہ آنکھ کا ایکسپریشن زیادہ کام کرتا ہے. صحیح ہاں چہرے پہ حیرت جو آتی ہے یہاں سے جو شروع ہوتی ہے, خوشی, مسکراہٹ, غصہ, نفرت, ہر چیز نہیں. اور پھر یہ ہے کہ پشتو ڈرامے میں نے بہت کیے. سیریل کی مجھے پسند آئی اپنی سیریل وہ تھی کیا نام, کافی نام بھول بھی چکے ہیں جی. اپنی بہت اعظم صاحب کی سیریل میں نے زیادہ کام کیا ہے جی. اعظم صاحب ہمارے بڑے اچھے لکھائی تھے. اعظم رضا صاحب ہمارے بڑے اچھے لکھاری تھے. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ اعظم افضل خان صاحب اللہ مغفرت کریں تمام کو, ان کے ڈراموں میں میں نے کام کیا اور بڑے اچھے رول نے ہم سے کرائے. اعظم صاحب نے سیریل اردو ناموس بھی کی اس کا مطلب ہے. اسی طرح یہ اس کی پشتو سیریل تھی اس سے. اچھا اس میں ایک کیریکٹر میرا اتنا ہو گیا کہ ایک میرا نام تھا شیرازی, تو جب دوسری سیریل لکھی تو اس میں بھی شیرازی. اچھا وہ ڈیمانڈ تھی لوگوں کی. ہاں اچھا اصل میں ان کے ذہن میں جو کیریکٹر ایک ان کا سیلفش کیریکٹر ہوتا تھا. اچھا اچھا. ایک ان کا جو کیریکٹر ہوتا تھا وہ کننگ رول ہوتا تھا. سیلفش بھی ہوتا کننگ بھی ہوتا تھا. اسی طرح ایک ان کا جو کیریکٹر ہوتا تھا وہ معاشرے کا ناراض آدمی ہوتا ہے معاشرے سے. اچھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے ہیرو مگر معاشرہ چونکہ اس سرمایہ دارانہ نظام اور یہ اس سے بڑا سا وہ ہوتا ہے. تو یہ اعظم صاحب کے خاص تو یہ جو کننگ رول میں سے وہ کرواتے تھے زیادہ. اور آپ نے مختار نیت صاحب کی جو لوگ کہانیاں تھیں اس میں بھی بہت سارے کردار ادا کیے. اس میں بادشاہوں کے بھی رول آپ نے کیے. بادشاہوں کے رول کیے جی. اور خاص کر مجھے ادرکی ڈرامہ ان کا بڑا پسند تھا جو میں نے رول کیا تھا. اچھا ہاں اس میں آپ کا بادشاہ کا رول تھا. بادشاہ مطلب یہ وہ نواب ناصر خان کی کہانی تھی. اچھا ناصر خان والی کی. ٹھیک ہے. ہاں جس میں ساڑھے وقت تک دل بر تو جدڑی رول سارے تیرا حق پچھانے تو ایک موتی المول واہ رکھی تے ساڑا حق کے یہ سب مہر تیرا دربا اور چسور تے ان کٹ دے شیرا. کیا بات. ایک تو کیونکہ دیر صاحب تھیٹر سے بہت متاثر تھے. صحیح. اور لکھتے ہی بہت اچھا تھے. حقیقت کیا ان کے ریڈیو ڈرامے میں نے کیے بڑے اچھے لکھے انہوں نے. اور مجھے ان کو میں مطلب انہوں نے خواری کی ہے ان کو زبان کے ساتھ. اچھا سر بیس والی آواز بھی اللہ کی جو ہے جی ناظرین نے ان کی آواز ماشاءاللہ جو ہے تو بڑی بیس ہے اور بڑی بھاری آواز ہے. اداکاری میں جو ہے تو آپ کے جو مطلب ہے کہ بھاری بھرکم کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ مور دین ریالٹی ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کا رول جو ہے آواز سپورٹ دیتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ آواز تو دیکھیے جی آپ دیکھیے پاکستان میں جو بڑے اچھے اداکار جو ہیں طلعت حسین آواز بہت زبردست. اصل میں جو سوچ سے جو ٹکراتا ہے نا جی وہ زیادہ اثر کرتا ہے. بڑا اچھا ایکٹر ہوگا اور اس کی آواز خصوصی جو ہوگی لوگوں کو نہیں لگتا نہیں صحیح چپتا نہیں کسی کو متاثر نہیں کرتا. آواز اور پھر اس کے ساتھ ایکسپریشن ہو باڈی لینگویج کی اچھی ہو کیریکٹر کے چہرے کے ایکسپریشن تو وہ تو سونے پہ سہاگ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ آواز بہت کام کرتی ہے. تو بہت چیزیں اللہ نے قدرتی آنکھیں اور ایکسپریشن اور آواز اور یہ اللہ نے خود ادا صلاحیت ہے. اور گھر میں جو ہے تو خلیل خان صاحب جو تھے وہ ایک اکیڈمی تھے وہ بھی بھاری آواز کے مالک وہ بھی. اور یہ بتائیے کہ آپ نے خود کیا کیا مطلب کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے مل گئی کوئی والد صاحب کی طرف سے مل گئی اور آپ کا اپنا اس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیے جی میں ایک بات بتاؤں مطالعہ اور مشاہدہ یہ دو چیزیں ہیں. اگر آپ یہ نہیں ایک اداکار کے لیے ضروری ہے دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں. زیادہ صلاحیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے ڈیفینیٹ ہوتی ہے مگر جب آپ ایک اندھے کا رول کرتے کسی اندھے کو تو دیکھو نا آپ. جی جب دیکھے ہی نہ ہو تو کیا سیکھیں ہے نا. یقین کریں جب میں نے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ ایک اس کا رول کیا تھا میں نے ہیروئن زدہ کا. یہ کوئی 1982 کی بات ہے جب سہیل صاحب کا ڈرامہ میں کر رہا تھا. تو ایک آدمی نے دیکھا تھا فقیر آباد میں جو کہ ہیروئن کے ہاتھوں مر گیا تھا. اچھا.
اور یہ چیز اتنی عام نہیں تھی. اس سے پہلے ٹرونال کی گولیاں لوگ کھاتے تھے, وہ گرے پڑے ہوتے تھے. اس کو میں نے دیکھا تھا. اچھا. اور وہ پہلا رول میں نے کیا تھا جی. اس کے بعد لاہور سے اندرونی کسی پلے بھی کیا تھا تو وہ کامیڈی آرٹسٹ, مگر اچھا رول اس نے کیا تھا. ٹھیک. پہلے میں نے پشاور سے 1982 میں کیا تھا. اچھا. تو بڑا اچھا کیا تھا. روشنی ڈرامہ تھا حضرت رضا صاحب کا, جب بھی یاد ہے وہ. تو اس میں خان کا بیٹا جس وقت خان ہوتا ہے اور اچھا کیریکٹر ہوتا ہے, بڑا زبردست قسم کا, جو بفور اس ہیروئن زدہ ہو جاتا ہے کیا بن جاتا ہے. تو اچھا. اس لحاظ سے مجھے وہ کوئی یاد ہے اس کا ڈائلاگ یاد ہے کچھ؟ نہ اس کا ڈائلاگ. اچھا, اور کوئی ہمارے ناظرین کے لیے اگر کوئی اسے پشتو کے ان کو کہ اردو کے کوئی ڈائلاگ یاد ہو, ناظرین مجھے آپ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم عشرت عباس صاحب جو ہے تو بڑی مشکلوں سے آج ان کو ہم نے جو ہے تو پکڑا ہے, گھیرا ہے جناب. بڑے محبت کرنے والے انسان ہیں. ایکچولی لوگ ان کو ولن سمجھتے ہیں, مگر یہ ہے کہ بہت پیارے اور بڑے نفیس انسان ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان سے ملاقات ہو گئی. تو سر کوئی ایسا کوئی ڈائلاگ یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک تحفہ ہوگا جی. ایک حضرت صاحب کا ایک ڈرامہ میں نے کیا تھا, ایک مفرور کا رول تھا. اس میں کہتا کہ خان خبر دے پا گل پترا خیو خبر ایاسات ہے مگ مخروران خاماران یو خبر نپیو کرے. کیا بات ہے جی, زبردست جی, ماشاءاللہ جی. سر یہ بتائیے گا کہ آج کے بعض ایسے نوجوان جو ہے لڑکے لڑکیاں وہ ایکٹنگ کا شوق تو رکھتے ہیں مگر محنت سے جی چراتے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ جاب ہے, اس کے اندر جو ہے تو پوری کی پوری زندگی جو ہے تو دینا پڑتی ہے, پورا کا پورا جو ہے اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے. تو کیا میسیج دیں گے آپ نوجوانوں کو؟ سب سے پہلے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کے بغیر آج کا دور میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. صحیح. سب سے پہلے تعلیم, شوق بعد میں. اچھا. ہاں, مطلب علم بہت ضروری ہے. اس کو پروفیشن کے طور پہ نہیں اپنایا جا سکتا. ہمارے ملک میں اتنی وہ نہیں ہے کہ پروفیشن کے طور پہ آپ اسے اپنائیں تو نہیں. یہ ملک کے حوالے سے کہیں گے یا صوبے کے حوالے سے کہیں گے؟ نہیں, میں ملک کے حوالے سے کہوں. اچھا. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں اچھے سے فنکار کس حالت میں مر گئے ہیں, کون یاد کرتا ہے کسی. صحیح. مرنے کے بعد تعزیت ہوتی ہے, بہت اچھا فنکار تھا, سر کھا گیا, اور تمہاری تعریفیں کہ زندگی میں آپ نے اسے کیا دیا. آپ پہلے اپنے صوبے کی حالت دیکھیں, اس میں کیا ہوا. صحیح. نہیں, آپ دیکھیں کراچی میں دیکھیں, ایک ایسا فنکار کراچی میں کیپٹل سنیما کے باہر بھیک مانگ رہا تھا جو کہ ہندوستان کی فلموں میں ہیرو آتا تھا, صادق علی ہے نا جی. یہ 3 بھائی تھے, صادق علی اور وقار علی اور نذیر علی, جو کہ انڈیا کی 1934 کی ہاکی ٹیم کے جو کہ کیپٹن تھا وزیر علی. اور صادق علی کا کیا حال ہوا, ہیرو تھا. بندروا مووی دور کا ہیرو تھا. سکندر میں وہ ہیرو آیا, بڑی فلم میں نے اس کی دیکھی ہوئی ہے. اور آخری عمر میں وہ ایک زمانے میں ٹیلی ویژن پہ کمال شو ہوا کرتا تھا, اس میں اس کو بلائے تھے. فالش کا مارو آئی ہوں بیٹھا ہے جی کیپٹل سنیما کے باہر, وہ بھیک مانگ رہا تھا. اچھا. اس زمانے میں اس کی فلمیں چل رہی تھی, وہ بھیک مانگ رہا تھا. تو اب کیا سجیشن ہے کہ کوئی بندہ اس فیلڈ کی طرف نہ آئے؟ نا بات یہ نہیں, میں نے سب سے پہلے کہا کہ اس کو آپ روزگار نہ بنائیں. اچا. نہیں, روزگار نہ بنائیں اس کو. ٹھیک ہے, اس کو شوق کی ہمارے ملک میں روزگار پہ جتنے بھی آپ آئی, کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں فنکار کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. فنکار جی کیا فنکار, کچھ بھی نہیں. آپ ہنساتے رہے, آپ بیمار پڑ گئے, ایک بچے کھا گیا, کون پوچھتا ہے. صحیح. یہ تو ایک آپ کا گلہ سامنے آ گیا. اس کے علاوہ کوئی گلہ اس طرح سے کوئی ہو جو کہ آج جو ہے تو سامنے آ جائے؟ اور سامنے کیا, ہمارے ہاں کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے بتائیں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کچھ ہوا ہے؟ ہر سال کو فنڈ آتے ہیں, ہوا میں چلے جاتے ہیں, سیلاب لے جاتے ہیں انہیں, کیا ہوتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس آج ہم ڈرامہ کر رہے ہیں عباسین میں, اور اجاز صاحب جو کہ ہمارے ساتھ کی کالج میں بھی پڑھے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے اسٹیج کے بہت اچھے اداکار بھی تھے, ریڈیو میں بھی ساتھ رہے, اور پھر آج ڈرامے کے ڈائریکٹر بھی ہیں, ہے نا جی. تھیٹر ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اثر تھیٹر کا ڈرامہ کرتا ہے, یقین کریں, کتابیں چھپ رہی, وہ کتابوں کا دور تو گزر ہی گیا جی. کتاب تو ختم ہو گئی جب سے موبائل ہاتھ میں آ گیا. صحیح. کتاب تو گئی, اور یہی پشاور تھا, یہاں کتنی لائبریریاں تھیں. یقین کریں, ایک آنے کی کتاب ہمیں ملتی تھی
24 گھنٹے کے لیے، اور ایک رات میں ہم ناول ختم کرتے تھے. صحیح. اس زمانے میں ہم نے عصمت چغتائی، بنٹو اور ایم اسلم اور کتنے اچھے رائٹر تھے، رضیہ بٹ اور اے آر خاتون، اور مقابلے ہوتے تھے کہ جی اے آر خاتون کا ناول آ رہا ہے، رضیہ بٹ کا آ رہا ہے، اور فلاں رائٹر کا آ رہا ہے، دت بھارتی کا ناول آ رہا ہے. تو لوگ شوق سے کتابیں پڑھتے تھے. لائبریریاں تھی پشاور میں، کتنی، میں کس کا نام لوں آپ کے سامنے. آج کتاب کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر ایک ایسی چیز ہے، یہ ڈرامہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ وہ میسیج دے سکتے ہیں عوام کو. آج کی نسل، نئی نسل کو، ہماری نئی نسل کو تو یہی پتہ نہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں، غلامی کس بلا کا نام ہے، یہ ملک کیسے آزاد ہوا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے نا. اور بس تقلید ہے تو ہم مغرب ان کی تقلیدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جی آپ دیکھیں آج کل ہمارا ٹی وی کہاں جا رہا ہے، ہمارے ڈرامے کہاں جا رہے ہیں، کتنی بہائی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، انہیں کیا دکھایا جا رہا ہے. تو نوجوان کیا سیکھی؟ اسلامی اقدار کے ڈرامے ہو ہی نہیں رہے. شروع میں پاکستان ٹیلی ویژن نے کیے تھے تاریخی ڈرامے، خیزران ڈرامہ، فلاں ڈرامہ اور عباسی سلطنت، تو ہے نا جی وہ ہوئے تھے. تو کچھ تاریخ، آج تو ہماری کتابوں سے تو تاریخ غائب ہو گئی ہے. پڑھیں مجھے بتائیں کسی کتاب میں تاریخ ہے؟ مغلیہ کی تاریخ ہے، تغلق ہے، کیا ہے، خلجی ہے کتابوں میں. تاریخ ہند تو غائب ہی ہو گئی جس پہ مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی. آپ کتاب آپ مجھے بتائیں کسی کتاب میں ذکر ہی نہیں. میں خود دیکھ کے پڑھتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اپنے دور میں پڑھا چاند بیوی کون تھی، رضیہ سلطانہ کون تھی، صحیح ہے نا جی، خاندان غلامان کون تھا، سلطان شمس الدین التتمش کون تھے. آج تو کسی بچے سے پوچھو کون تھے، شہنشاہ سوری کون. کیوں اپنی پچھلی گورنمنٹ بھی زور دے رہی تھی کہ سیرت زیادہ ذکر کیا جائے کتابوں میں، ہے نا جی، اسلامی اقدار کا ذکر کیا جائے. نہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے بچوں کو اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے اسلاف کا، اپنے اقدار کا پتہ نہ ہو، وہ کیا آگے جا کے کیا کریں گے، ہے جی. تو ظاہر ہو کرپشن کی طرف جائیں گے. مال پیدا کرو دنیا میں، بس تعلیم کرو اور افسر بنو اور پیسہ پیدا کرو، اور کچھ نہیں ہے. تو یہ تو پھر قومیت کہاں چلی؟ یہ قوم جو ایک قوم بننا ہوتا ہے، جیسے چائنا بنی، جاپان بنا، وہ کیسے بنے، ہے نا. تو ایسے ہی بنتے ہیں کہ اپنے سب سے پہلے اپنے نصاب کی طرف توجہ دو. بچوں کی یقین کریں کہ میرا اپنا بچہ میڈیکل میں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، تو جناب اتنی ان کی فیسیں انہوں نے لگا دی ہیں کہ آپ 50 لاکھ اور 60 لاکھ کا تو MBBS ڈاکٹر بنتے ہیں، بیکار گلیوں میں پھرتا ہے. 1 کروڑ روپے کی بات، 1 کروڑ کی بات کریں جی، اندازہ کریں. اب میرے جیسا غریب آدمی، ریٹائرڈ آدمی، میں کیا بچے کو پڑھاؤں، کہاں پڑھاؤں، کدھر لے کے جاؤں، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے، اور پھر اتنی مہنگی کتابیں ان کی، اور پھر ڈریسز، اور پھر یار تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، بہت مہنگی ہو گئی تعلیم. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کتنے ادارے یہاں ہیں، آپ سوائے سرکاری اسکولوں کے کسی کالج میں چلے جائیں پرائیویٹ، کتنی فیسیں ہیں ان کی. بالکل. اور فیسوں کے علاوہ انہوں نے جو اپنی وہ سلسلے کھولے ہوئے ہیں، تو کیا آدمی کدھر جائے. ذریعہ تعلیم بھی ایک نہیں ہے وہاں، انگلش تعلیم یا اردو تعلیم. یار یہ اردو انگلش کیا ہے، ایک کرو نا. قومی زبان اردو ہے، بولتے انگریزی ہے. قومی کھیل ہاکی ہے، کھیلتے کرکٹ ہیں. یہ تو ہم ہیں، تو ہم ترقی کیسے کریں گے. اچھا سر، ایک سوال آخری جو ہے تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے ایوارڈز ملے اور کسی ایوارڈ کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ سر ایوارڈ تو الحمدللہ مجھے بہت اداروں کی طرف سے ملے. اگر میں بتاؤں تو میرے پاس اس وقت 30-32 ایوارڈ پڑے ہوئے ہیں. اچھا. جو کہ گھر میں نے رکھے ہوئے ہیں. اتنے میرے پاس ان کی وہ سرٹیفکیٹ بھی پڑے ہوئے ہیں. تو پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے میرا نام کوئی کتنے دفعہ چلا گیا. اگرچہ ریڈیو پاکستان نے 4 دفعہ تو میرا نام بھیجا. اچھا. اور خدا کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. مجھے پھر جواب بھیجے تھے، مجھے اپنا سائٹیشن بھیجی. چل. اچھا. یہ پچھلی دفعہ جی میرا نام کمیٹی سے پاس ہوا اور پھر اسے جنات کھا گئے. تو پھر ان لوگوں کو ایوارڈ مل جاتے ہیں جو جن کے وہ سائٹیشن میں نہیں جاتی، کچھ بھی نہیں جاتی، منظوری ہو گئی ان کی. اب میں شاید تو نہیں ہونا کہ مجھے ایوارڈ مل جائے. آپ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کے اسکول کو کتنے ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس کے ملتے ہیں. اور وہاں کمیٹی میں بیٹھے ہوئے اور سو کارڈ اینٹی لوگ کو کیا پتہ ہے کہ یہ ایکٹر ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے، اس کو ہم تو نہیں جانتے.
تو دوبارہ جاننا ضروری ہے. صحیح شاٹیشن پڑھو نا میں کیا ہوں. صحیح. وہ نہیں پڑھتی, بالکل دیکھتی بھی نہیں. اچھا تو یار بات یہ ہے کہ مجھے ایک دن میرے والد صاحب سے میں نے کہا تھا یہ ایوارڈ کے لیے, اور یار کہتے ہیں کیا پرائڈ ہو, کیا پرفارمنس. ایک زمانہ تک جب پشاور آتا تھا تو پوری کسانی کھڑی ہو جاتی تھی. صحیح. اب میں وہی خلیل خان جس کی ناز سینما میں میری فلم چلتی تھی جب اس کا نام روز سینما تھا. صحیح. مخلوق کھڑی ہو جاتی تھی, میں پشاور آتا. وقت کی بات ہے کہ نہیں یاد کرتے. صحیح. ریڈیو میں 3 زبانوں میں کام کیا, کاوخانہ 40-45 سال کاوخانہ کیا ان کو, پشتو کے ڈرامے کیے, اردو کے بہتر کیا ملا. آج تک کوئی پذیرائی نہیں. میں اگر نام باسط سلیم کو کسی نے یاد کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو میں جتنی خدمات باسط سلیم صدیقی صاحب کی تھی, میں تو چھوٹا, میری 75 سال ہے جو کہ یہ مجھے پتہ ہے. میں تو بچپن سے ریڈیو آ رہا ہوں, 58 سے آ رہا ہوں ریڈیو. مجھے پتہ ہے کہ باسط صاحب کی کیا خدمات تھی, کہ 65 کی جنگ تھی اور باسط صاحب سے مجھ سے بیٹھے اسکرپٹ لکھ رہے ہو, یہ دے رہے ہیں, لکھ رہے ہو, دے رہے ہیں. اور میرے والد صاحب شیخ شریف چاچا ہمارا اللہ انہیں جنت نصیب کرے, گولڈن وائس تھی وہ, ہے نا جی. آپ حمیدہ کیا آرٹسٹ تھی. یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹاف آرٹسٹ ہیں جی. بس یہ دیتے ہیں, پھر وہ لوگ یہ لنگر کا پروگرام ہے, اور یہ اس کی بیلی, پنڈت جی کی بیلی ہے, یہ اب دے رہے ہیں. کیونکہ میں نے خود 71 کی جنگ میں خود یہ پنڈت جی کی بیلی روز شام کو ہم کرتے تھے. اچھا. جنگ کے دنوں میں. صحیح. ان کو کیا ملا, کسی کو یاد بھی نہیں, کسی کو آج تک کسی نے یاد, کسی ان کو کہ جتنے جو بابا بنے ہوئے کسی نے یاد کیا کہ جو کاوخانے میں شیخ شریف صاحب تھے جو لالا فدو بنتے تھے, کوئی بن سکا ہے اس جیسا آرٹسٹ. بالکل گولڈن وائس تھی ان کی. اور ریڈیو میں ان کے جو ڈرامے, تو ان کے رول ہم تو بچپن سے سنے ہیں, بس ان سے تو متاثر تھے. ان لوگوں کو دیکھ کے ہم چلے ہیں. شیخ شریف, کاظم علی شاہ, ہمارے پروفیسر منظر صاحب, ہاں, تاج صاحب جو تھے اپا حمیدہ کے چچا زاد تھے, نور احمد جسے پنڈی میں کنگ آف ڈرامہ کہا جاتا تھا. اتنی خوبصورت لوگ, کیا ملا ان کو. یہ واحد پاکستان میں اسٹاف آرٹسٹ پروڈیوسر تھے نور احمد صاحب. اچھا. راول پنڈی ریڈیو پہ جی. اتنے اچھے ایکٹر تھے وہ. تو مطلب یہ ہے کہ فنکار کی ہمارے ملک میں کوئی قدر و قیمت نہیں. اور پھر یہ پرائڈ آف پرفارمنس ان کے لیے, جن کے لیے شفا سے ہے وہاں پہ. نام بیچتے جائیں اور آتے جائیں گے, کیا بیچیں تو کیا. سر آپ کا سب سے بڑا پرائڈ اور پرفارمنس جو ہے تو عوام آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اور جو بھی آپ کو دیکھتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنکار کا سب سے بڑا پرائڈ اور پرفارمنس عوام کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے, لوگوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے. سر آپ نے ہمیں وقت دیا جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی, اور ہماری محبت جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گی, تعلق آپ کے ساتھ رہے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, زندگی دے, صحت دے جی. آپ کا بھی بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں وقت دیا جی. اللہ حافظ.